موسیٰ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उनकी मजलिस में शैतान आया और उसने बहुत ही खूबसूरत टोपी पहनी हुई थी जिसके ऊपर सितारे लगे हुए थे और वो चमक रही थी। वो आकर मूसा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब बैठ गया और टोपी उतार कर उसने सामने रख दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं इबलीस हूँ, मैं शैतान हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है, ये जो टोपी तुमने उतार के रखी ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन नास की तफसीर बयान करेंगे। सूरतुन नास कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुछ सिफात का जिक्र किया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह में, मलिकिन नास के लोगों का मालिक है, इलाहिन नास के लोगों का परवरदिगार है, इलाह है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, हर शर फैलाने वाले के शर से, जब वो शर फैलाकर या शर का उनसर दिल में पैदा करके साइड पर हो जाए, शर फैलाकर गायब हो जाए। तो फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि मैं हर शर फैलाने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा पैदा करता है लोगों के दिलों के अंदर, मिनल जिन्नति वन नास, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा है इस सूरत का। कुरान करीम की हर सूरत का आने वाली सूरत से और पहली सूरत से कोई ना कोई रब्त लाजमी होता है। तो कुरान करीम की ये आखिरी सूरत है, तो इसका आने वाली किस सूरत से रब्त होगा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान करीम की इस सूरत का रब्त सूरतुल फातिहा के साथ है। आपने देखा होगा कि तरावी के अंदर जब कुरान पढ़ाने वाला सूरतुल नास पढ़ता है तो उसके फौरन बाद अगली रकत के अंदर वो सूरतुल फातिहा पढ़ता है। उसकी वजह यह है कि सूरतुल नास का सूरतुल फातिहा से एक बहुत मजबूत रब्त है। वो क्या रब्त है कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ रब का जिक्र है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो पहला तो रब ये हो गया कि जो सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान की वही सिफत सूरतुल फातिहा में बयान हुई। फिर आगे है मलिकिन नास, सूरतुल फातिहा में क्या है? अर्रहमानिर रहीम के बाद मालिक यौमिद्दीन, वहां पे भी मालिक मलूकियत का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शहनशाही का जिक्र है। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि मलिकिन नास, जो तमाम इंसानों का मालिक है। आगे है इलाहिन नास, और सूरत फातिहा के अंदर क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमजीद और बुजुर्गी का बयान है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि इलाहिन नास, वही तुम्हारा रब है जो तमाम के तमाम इंसानों का रब है, उसकी पनाह में आना। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर फैलाने वाले शैतान की पनाह मांगने का हुक्म दिया। और वहां पर क्या फरमाया? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़बनाक हुआ तो उनके रास्ते पर ना चलाना। यानी क्या मतलब? शयातीन के रास्ते पर ना चलाना। यहाँ पर खन्नास से मुराद कौन है? शयातीन। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मजीद उसकी तफसील कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा पैदा करते हैं। इसको अक्सर लोग पढ़ने में पढ़ते हैं अल्लज़ी युअस्विसु, युअस्विसु नहीं है, युवस्विसु, ठीक है, वसवसा पैदा करना। फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा पैदा करते हैं। मिनल जिन्नति वन नास,
اب اس کی تفسیر کے اندر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں وہ وسوسہ پیدا کرنے والے یا تو جنات میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے. اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگ جو لوگوں کے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، شیاطین، یعنی وہ شیاطین جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور جنات کے دل میں بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے اور اللہ رب العزت نے جنات اور انسان دونوں کو مخاطب ہو کر احکامات نازل فرمائے. تو وہ شیاطین جو صرف انسان کے دل میں وسوسہ نہیں پیدا کرتے بلکہ جنات کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، تو ان سے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تین اپنی عظیم صفات کا ذکر کیا. ایک ہے رب الناس، جو تمام کے تمام کائنات اور تمام کے تمام انسانوں اور جنات اور تمام مخلوقات کا پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، تو وہ پروردگار ہے. اور دوسری صفت ملک الناس، اللہ رب العزت کی شہنشاہی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ساری کی ساری کائنات کی، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، تمام مخلوقات کا اللہ رب العزت تنے تنہا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، الہ الناس، اور ان کا معبود ہے برحق، ایسا معبود جو تمام انسانیت کو، تمام جنات کو اور تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے کسی بھی برائی کو، کسی بھی گناہ کو اتنا آراستہ کرتا ہے، اتنا خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس گناہ کی خوبصورتی اور اس کی آسائش کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شیطان جب اس کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے تو گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی کہ جب بھی شیاطین کے خیالات انسان کے دل میں آئے تو فوراً اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کر لے اور اس صورت کو پڑھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے معوذتین، یعنی دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، مگر اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غالب کر دیا. بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر غلبہ کرتا، اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غالب کر دیا. تو میری نیک نامی اور میری نیک سیرت اس پر غالب ہو گئی ہے، وہ مجھے بہکا نہیں سکتا. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت کہیں جا رہے تھے. تو راستے میں دو انصاری صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی طرف سے اس طرح کی امید نہیں کرتے، ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ نہ جانے تمہارے نبی کے ساتھ کون سی عورت جا رہی ہے. اس وسوسے سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ یہ میری زوجہ ہے. تو شیطان جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی لوگوں کو اسی طرح سے ورغلاتا تھا جیسے آج کر رہے ہیں. کئی حربوں سے وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور ایک صحابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو چلتے چلتے اچانک سے سواری بدکنے لگی، گرنے لگی. تو وہ جو صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس نے فوراً کہا کہ ہلاک ہو جائے شیطان، برباد ہو جائے شیطان کہ وہ ہماری سواری کو بہکا رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. جیسے ہی تم بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان کا قد چھوٹا ہونے شروع ہو جائے گا،
یہاں تک کہ وہ مکھی کے برابر ہو جائے گا. اور اگر تم اس طرح کی بات کہو گے تو شیطان خوش ہو جائے گا کہ میری طاقت ان کے اوپر ظاہر ہونے لگ گئی. اگر شیطان کو تم بد دعا دو گے، اس کو برا بھلا کہو گے، تو وہ فوراً خوش ہوگا کہ میرے اثر سے جو ہے یہ مغلوب ہونا شروع ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کوئی بھی آیت قرآن کریم کی پڑھنا شروع ہو جاؤ تو شیطان جو ہے وہ فوراً وسوسہ ختم کر دیتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ برجال من الجن، یہاں پر جو صدور الناس من الجنۃ والناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے برجال من الجن، یعنی یہاں پر صرف انسان کا ذکر ہے لیکن اس کے ضمن میں جنات بھی آ گئے. یعنی شیاطین جو ہے وہ صرف انسان کو نہیں بہکاتے بلکہ جنات کو بھی بہکاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جنت والناس کی دو تفسیریں میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان اور جنات دونوں کو بہکانے والا ہے، اور ایک یہ کہ انسان کو شیاطین بہکاتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ انسان بھی انسانوں کو بہکاتے ہیں اور کچھ جنات بھی انسان کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضکم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی شیاطین میں سے اور جنات میں سے اور انسانوں میں سے، تینوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے خیالات پیدا کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اندر، دوسرے لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ انسان جو ہے حقانیت سے ہٹ کر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر شیطان کے پیچھے لگ جائے. تو شیطان جو ہے وہ تمام انبیاء کے دور میں آتا رہا ہے. تلبیس ابلیس یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر شیطان کے جتنے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں انسان کو برگلانے کے اور انسان کو رائے راست سے ہٹانے کے، وہ تمام کے تمام طریقے تقریباً تلبیس ابلیس میں موجود ہیں. مختلف واقعات اس میں موجود ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، صلحاء کے واقعات ہیں. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں شیطان آیا اور اس نے بہت ہی خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر ستارے لگے ہوئے تھے اور وہ چمک رہی تھی. وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور ٹوپی اتار کر اس نے سامنے رکھ دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ٹوپی تم نے اتار کے رکھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس ٹوپی کے اندر جو ستارے لگے ہوئے ہیں اور جو شیشے لگے ہوئے ہیں اور جو چمک رہے ہیں یہ گناہوں کی لذت ہے اور خوبصورتی ہے جس کو انسان کے سامنے پیش کر کے میں اپنی طرف مائل کرتا ہوں. اور جب انسان میری طرف مائل ہو جاتا ہے تو میں اس کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا کر برے کاموں میں لگا دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تمہارے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہنا کہ 3 میری نصیحتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں تو مجھ سے بچ سکتے ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے. اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ہوگا تو میں وہاں پر دونوں کے درمیان برائی پیدا کرنے کے لیے اپنے چیلے چپاٹوں کو نہیں بھیجتا، اپنے شاگردوں کو نہیں بھیجتا، بلکہ بذات خود میں وہاں پر جا کر ان کے دلوں کے اندر گناہ کی لذت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں اور وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا. اور دوسرا، جب بھی اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ کرو تو لازمی اس کو پورا کرو. جیسے انسان اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا آج کے بعد میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، یا آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یا آج کے بعد میں صدقہ خیرات جو ہے وہ ترک نہیں کروں گا. تو جب بھی اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ کرے
تو انسان کو چاہیے کہ اس وعدے کو لازمی پورا کرے، کیونکہ جیسے ہی انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اس وعدے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں اور اس وعدے کو اس سے بھلا دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وعدے کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، جب بھی کوئی انسان صدقے کا ارادہ کرے، جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں نا، ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ جی ہم مہینے کے اندر 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے صدقہ نکالا کریں گے، اور عادت بنا لیتے ہیں۔ جب 1-2 مہینے گزرتے ہیں تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے کہ یار اب تو اس دفعہ تو تمہارے پاس پیسے کم ہیں، اس دفعہ صدقہ نہ نکالو، صدقہ نکالنے سے تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ جب انسان ایک دفعہ صدقہ نہیں نکالتا تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے جب وہ صدقے کے لفظ کو ہی بھول جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان ارادہ کرے صدقہ نکالنے کے لیے تو اس عادت کو مستقل مزاجی کے ساتھ پورا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر ایک تو شیطان کا اثر نہیں ہوتا، دوسرا بیماریوں سے انسان بچتا رہتا ہے، تیسرا جتنی بھی اللہ رب العزت کی غیر ہے، اللہ رب العزت کا جو غیر ہے اس کی محبت انسان کے دل میں نہیں آتی۔ اور جب انسان صدقہ نہیں نکالتا تو کیا ہوتا ہے، وہ مال کے حرص اور لالچ میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور بیماریاں اس کو گھیرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 3 کام اگر کوئی شخص کر لے تو وہ میرے حربوں سے بچ جائے گا۔ تو آج سورۃ الناس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر سورۃ الفلق کو بیان کریں گے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جو شان نزول ہے اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک تو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔